Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 7 of Cultural Anthropology. Today we will begin talking about the idea of cultural anthropology and its relationship with economics. And today and tomorrow we will be discussing this issue. Okay, so like I said, it's basically the main focus of today's session is going to be economic anthropology, and in this regard we're going to be studying undertake a comparative analysis of production, distribution and consumption in different parts of the world. Now, in order to do this, and before we actually get into the finer nuances or the finer details of economic anthropology, I will just briefly explain the idea of how cultural anthropology and classical economics, the discipline of economics that has been in place for about 200 years or so, which also looks at production, which also looks at consumption and division of labor and things like that, and basically tries to see how human beings produce, distribute the things that they need to survive. Now, the difference between economic anthropology and and normal economics is crucial, and this is something that you will realize when we get into the lecture, but it's good for me to clearly identify it for you right at the onset. And this distinction is basically one where economic anthropologists do look at the things that are needed by human beings and how they produce those things and how they distribute those things. But what economic anthropologists do is they look at different cultures and how different cultures manage to do these things, how different cultures cope with production processes, with the distribution of labor, with the distribution of wealth or whatever else is produced. So this is basically an economic anthropologist is bringing the idea of culture into the picture of economics. So this is an interesting thing, and I will talk more about this. And this is the basic gist of economic anthropology. And you will see this issue being taken up in more detail. Now, we will get into some of the details regarding economic anthropology. Let me begin by saying that economic anthropology involves examining how different cultures and societies produce, distribute, and consume the things they need to survive. Now, essentially, it is a matter of survival. People have to survive. All cultures need to survive. And in order to be able to ensure survival, all cultures need to produce. They need to distribute. They need to consume. So, an economic anthropologist will be looking at economic processes. I mean, if you've studied economics, you will realize that matters concerning production, distribution, consumption are matters that classical, neoclassical economists deal with. I mean, that is the bottom line of economics, to look at how people produce the things they produce and how people distribute the things that they distribute, be it food items, be it goods and services. Now, an economic anthropologist will also look at these things. It will see how a farmer, if he's looking at an agriculturist community, how farmers produce crops, what systems are in place within that society, that agricultural society, to distribute, to consume that agricultural produce. But the difference, again, is that an economic anthropologist will not solely take
an economic viewpoint, and a pure, someone who is purely looking at things from an economic perspective will have the tendency to assume, particularly if they belong to the classical school of economics, that the primary motive of anyone who produces is to make profit. Now, the maximization of profit is considered to be this basic, very, very basic impulse that makes people want to do things. We work because we want to get paid. We work harder than other people because we want to get paid more than other people. If we want to produce something, we want to do a quality job so that the product that we make is of a better price than anyone else's product. And by doing that, then the reward we get is a better price for our product. I mean, if you are making a cricket bat and someone else is also making a cricket bat, and both of you are selling cricket bats, exporting cricket bats, let's say you have a factory in Sialkot and you're exporting them to England. Now you want to make sure that the person next door is making the bat that he's making, you're doing a much better job. You're using a better, rubber on the handle, it plays much better. You can feel, the quality of the bat by looking at it. So essentially, the reason why you are doing this from an economic point of view is that you want to maximize your profit. That is the bottom line from an economic point of view. But from an anthropological economic point of view, that is not the sole criteria. Okay, maximization of profit is not, or effective production processes, or consumption which is conducted in a manner that is most efficient and which brings about the least amount of deficit for the country. These are secondary concerns for an economic anthropologist. Economic anthropologists are more concerned with culture. They will look at production, they will look at consumption, they will be concerned about economic processes, but they are more concerned about how different cultures have different economic processes. So that is why economic anthropology involves looking at different cultures and what systems they have in place for managing these economic processes. Now, I'll go on a little bit more into the detailed difference between economics and economic anthropology. And the first point here is that while economists assume that people are preoccupied by the need to maximize profits, economic anthropologists do not believe that profit maximization is equally important for all cultures. Now, I've put this on the board in black and white. Essentially, what's important, I'll come at the same point that I've been trying to make since the last 5 minutes, but come at it from another viewpoint by giving you a flesh and blood example. Now, if you look at our own country, I mean, you can either look at someone who lives in a city, who works in a particular business and is an exporter of, let's say, shirts, cotton shirts. Now, the incentive for that person to do really, really well is to be able to fetch a better price in the international market for his shirt, because people from India, people from China, everyone's exporting cotton shirts. So a Pakistani exporter, Pakistani factory owner has to do a good job, has to make a good shirt. He is doing this from an economic point of view to maximize profit. In the same country, our own country, we have people who have dedicated their lives to the pursuit of crafts. I mean, we have folk artists, for example. I mean, you look at someone like Pathan Khan. Pathan Khan was a renowned Saraiki singer of kafis, Sufi kafis. I mean, he spent
years of under sort of training, to perfect his discipline, to perfect his understanding of music, and he was a master of his own trade, as it were. But if you look at the kind of money that someone like that gets, it is nowhere commensurate to their level of skill. So for someone like Pathan Khan, I mean, who is preoccupied by and consumed by his own music and his own culture, his own culture is that of a different tradition, where money is but one aspect. It's a means to get by, it's a means to an end. It is not the end in itself. His pursuit of music, his devotion to his music has other criteria, has a spiritual criteria, has the criteria of, treating that classical form of music as a discipline. And essentially, you can make the same analogy for many other people, like let's say artists, or if you're sticking to the analogy of classical music, I mean, there are tons of other people, not only here but around the world. I mean, for whom, money is just one criteria. There, the tradition of artists is one where money and the maximization of profit is not tied to the kind of work they do. Okay, so this is just one example to show you the difference between economics and studying economic anthropology, because an economic anthropologist will look at that entire culture of musicology, as it were. Will look at the entire tradition of the amount of respect that someone can get. I mean, now when we think of Pathan Khan, I mean, a lot of people will cried when he died. A lot of people around this country, I mean, he's popular with truck drivers, he's popular with connoisseurs of music. So essentially, for that person, it was not how much money he made. I mean, I heard from someone who arranged the World Music Conference that one of the last, performances he gave, he got off from a rickshaw, to come in. It wasn't like he was coming in a Mercedes Benz. So he wasn't money was not driving his performance. Okay, so economic universals is, let me introduce you to the idea of economic universals, and this basically means that economic anthropologists, while they look at different things, have to still look at the bottom line of economics. It's not that they don't look at economics at all. I mean, after all, people need to eat, they need to get paid for their services, they need to distribute the things that they have in a society. I mean, otherwise they can't survive. So there are certain economic universals, okay, and economic anthropologists are concerned with them. The first of these is regulation of resources. So by regulation of resources, one means how land, water and natural resources are controlled and allocated. Iska jo allocation of jo resources hain, ye matlab basic jo ایک بڑی بیسک چیز ہے کہ جہاں تک پانی ہو گیا, زمین ہو گئی, اب یہ ساری چیزیں جو نیچرل ریسورسز ہیں, جو کہ تقریباً کوئی بھی کلچر ہے, کوئی بھی سوسائٹی ہے, وہ کہیں نہ کہیں رہتی تو ہے. ان کے پاس مطلب اپنا ایک کوئی ایریا, ڈیفائنڈ ایریا تو ہے نا جہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس نیچرل ریسورسز بھی ہوئیں گی. پانی ہوئے گا, یا وافق مقدار میں اگر پانی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر نیچرل ریسورسز, یہ جو کول ہوتا ہے یا کوئی اور ان کے پاس نمک ہو سکتا ہے اس علاقے میں ہوئے, یہ تو جس طرح وہ کلر کہار اور وہ جو سالٹ رینج ہے وہاں پر. سو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر علاقے میں وہ زمین اتنی فرٹائل ہو کہ وہاں پر جو سبزیاں وغیرہ ہیں, ہارٹی کلچر جو ہے وہ وہاں پہ کافی بمپر کراپس ہو سکتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہاں اگر
کوئی لیکس ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو مچھلیاں وغیرہ ہیں وہاں پر. سو یہ تو نیچرل ریسورسز جو ہیں اب یہ تو ہر جگہ ہوتی ہیں, اور ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو کہ کلچرل اینتھروپالوجی میں جو اکنامکس کے اوپر زور دیتے ہیں لوگ, اکنامک اینتھروپالوجسٹ, ان کو بھی اس چیز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہر کلچر میں, ہر سوسائٹی میں نیچرل ریسورسز ہیں, ان کی ایلوکیشن بھی ہونی لازمی ہے. سو اکنامک اینتھروپالوجسٹ has to look at this issue. Another issue that the economic anthropologist has to deal with is that of production. Now, production may basically, the concern is that how material resources are converted into usable commodities. یعنی کہ جو material resources ہیں, if you remember we had been, now we should be familiar with the idea of material resources, کیونکہ material resource جو مطلب آپ کے ذہن میں نہیں ہے چیز, جو فیلنگ نہیں ہے اور جو بیہیویئر نہیں ہے, تو وہ مٹیریل ریسورس ہے, وچ انکلوڈس کپڑے, ٹولز, ٹیکنالوجی سے جو ہم بلڈنگ شلڈنگز بناتے ہیں, یہ ساری مٹیریل ریسورسز ہیں. سو ان مٹیریل, زیادہ تر اکنامکس میں مٹیریل ریسورسز ہی پروڈیوس کی جاتی ہیں بیسکلی, بیکاز انہی کی خرید و فروخت جو ہے اس سے آمدنی ہوتی ہے. سو اسینشلی یہ جو مٹیریل ریسورسز ہیں ان کی کنورژن, اب کئی را مٹیریلز ہوتے ہیں, آپ کپاس لے لیں, آپ کاٹن لے لیں, کاٹن سے کی اسپننگ وغیرہ کر کے یارن بنتا ہے, یارن کو پھر ٹریٹ وغیرہ کر کے اس کا کپڑا بنتا ہے. سو یہ بیسکلی اب کپاس ہو گیا را مٹیریل, وہ پہلے اگے گا, اس کی کاشت ہوگی, وہ جب اگ گیا ہے, ٹریٹ ہو گیا ہے, پروسیس ہو گیا ہے, تو دین اٹ ول ٹرن انٹو اے یوزبل کموڈٹی, یا وہ دھاگے کی صورت میں بیچا جائے گا. کئی بار را مٹیریل بھی بیچا جاتا ہے, یعنی کہ کپاس بھی ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں جو پھر باہر کے ملکوں میں اس کا کپڑا بن جاتا ہے اور وہ 10 گنا زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے. سو بیسکلی آئی مین یو کین تھنک آف دا سیلنگ آف را مٹیریل, اور آئی مین ان دس کیس کاٹن, بٹ وہ بھی اب یہ تو نہیں نا کہ پودا پورا کاٹن کا آپ نے اٹھا کے پتے شتے سمیت لے گئے مارکیٹ میں جی کہ یہ خریدنے جی, اس کی بھی کوئی صفائی شفائی وغیرہ ہونی ہوتی ہے. اٹ ہیز ٹو بی ٹرنڈ انٹو اے یوزبل کموڈٹی, مطلب کاٹن جو ہے وہ تھوڑا سا پروسیس وغیرہ ہو کر اٹ بیکمز یوزبل, زیادہ ٹریٹمنٹ ہو تو پھر وہ یارن بن جائے گا, اور ٹریٹمنٹ ہوئے تو وہ پھر کپڑا بن جائے گا. سو بیسکلی کنورژن جو ہے, اس کا جو پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں پروڈکشن. اب جو اکنامک اینتھروپالوجسٹ بھی ہے, ہی کین ناٹ رن اوے فرام دس آئیڈیا آف ہاؤ ڈفرنٹ کلچرز پروڈیوس. کلچرز میں, مختلف کلچرز میں مختلف انداز ہیں, اسٹائلز ہیں آف پروڈکشن, بٹ دا باٹم لائن از دیٹ ایوری کلچر نیڈس ٹو پروڈیوس. کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کرنا ہے نا, کچھ اگانا ہے, کچھ کھانے کا سامان کرنا ہے, کچھ یا وہ کوئی چیز بیچیں گے, اس سے پھر پرچیزنگ پاور ہوگی, اور یا وہ بارٹر کریں گے, مطلب زندگی بسر کرنے کے لیے, سروائیو کرنے کے لیے, دے نیڈ ٹو پروڈیوس, پیپل نیڈ ٹو پروڈیوس تھنگس. سو an economic anthropologist has to look at this. Another issue, inevitable, inescapable issue for economic anthropologists, since this is a universal issue that no one can escape from, it's a reality, وہ ہے کہ commodities جو ہیں, once they are produced, they need to be distributed among the people of a society. So یہ جو process ہے exchange کا, اس میں basically یہ ہے کہ جب ایک بار کوئی چیز پروڈیوس ہو گئی ہے تو اس کو پھر یہ تو نہیں نا, میں اگر کاشت کرتا ہوں کپاس تو میں کپاس کی پوری کھیت کا میں نے اس کا اچار ڈالنا ہے, آئی مین میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. سو آئی نیڈ ٹو ایکسچینج مائی کپاس ٹو get fruit or to get meat. So basically process of exchange جو ہے وہ in a culture وہ تو ہونا ہی ہونا ہے, inevitable ہے. So اس کا مطلب یہ ہے کہ an economic anthropologist like an economist has to look at this idea of exchange. The only difference is that an economic anthropologist will look at the idea of exchange and see how it differs from culture to culture.
Now we will get into a bit more detail, and here I will try to show you how different cultures have different patterns of production, consumption, and distribution of natural resources. And these are the issues that we will now explore in greater detail for this lecture, and some of these issues will go on into the next lecture. سو اب پہلا جو سوال ہے، اب کوئی بھی سوسائٹی جو ہے اس کو لینڈ رائٹس جو ہیں اس کو دیکھنا ہے کہ جی لینڈ کو ہم زمین کا کیسا بٹوارا ڈویژن کیسے کی جائے، ہاؤ شوڈ وی شیئر لینڈ. اب کوئی بھی کلچر ہے، سوسائٹی ہے، اس کے پاس زمین تو ہے، وہ کہیں نہ کہیں تو رہتے ہیں ارتھ پر. سو اب وہ لینڈ رائٹس کا پھر مسئلہ آ جاتا ہے. سو لینڈ رائٹس میں دا فرسٹ ایشو از دیٹ فری ایکسیس to land is found in environments where water and pasturage is scarce. Now, free access to land یعنی کہ لینڈ کے یہ نہیں پابندی زیادہ جو ہے نا باؤنڈری وال کی، جی یہ 1.5 کنال میرا ہے، پھر اس کے بعد 1.5 کنال اس بندے کا ہے، یہاں پر میں نے اپنا کام کرنا ہے، اس کے بعد اس نے کام کرنا ہے، وہ میری زمین پہ آیا تو ہمارا جھگڑا ہو جائے گا. اس طرح کی جو بات ہے نا کہ ایکسیس ٹو لینڈ جو ہے وہ ریسٹرکشنز جو ہیں وہ جن علاقوں میں پانی کی کمی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر، اور جہاں پر پیسچریج وغیرہ جو ہے نا، پیسچریج کہتے ہیں جس طرح لائف سٹاک جب کمیونٹیز کلچرز رکھتے ہیں. ابھی بھی دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو اپنی آمدنی کما رہے ہیں تھرو پیسچریج. آئی مین ہمارے ملک میں کئی ایسے علاقے ہیں، NWFP میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، وہ پیپل وہ انہوں نے بھیڑ بکریاں پالی ہوئی ہیں، بھینسیں پالی ہوئی ہیں، مطلب وہ ان کا دودھ بھی بیچتے ہیں، ان کا گوشت بھی بیچتے ہیں. ان سے پھر اگر کوئی فوت ہو جائے، جو بہت غریب لوگ ہیں وہ تو مطلب اس کی کھال وغیرہ جو ہے اس سے بھی پھر وہ اس کی بھی لیدر وغیرہ بن جاتی ہے. سو مطلب بیسکلی اس کو ساری چیز کو کہتے ہیں لائف سٹاک. سو لائف سٹاک جو ہے اب یہ ایک قسم کا ایک معاش کا ذریعہ ہے. سو اب لائف سٹاک جو ہے اس نے بھی وہ جاندار چیز ہے، اس نے بھی کچھ چارہ شارہ تو کھانا ہے. سو دیٹ ریکوائرز پیسچرز، مطلب اس کو چارے کے لیے کہیں نہ کہیں لے جا کر اس کو چارہ تو کھلانا ہے. تو وہ پیسچرز چاہے اوپن کھیت ہو یا کہیں ہو، وہ جس چراتے نہیں ہیں، جس طرح بھیڑ بکری کو چراتے ہیں. یہ مطلب کتنی صدیوں سے یہ چیز چلی آ رہی ہے ہر کلچر میں. سو پیسچریج کا جہاں پر مسئلہ ہو، پانی کا جہاں مسئلہ ہو، وہاں پر جو ہے لینڈ رائٹس جو ہیں وہاں پر ذرا تھوڑی سی اس پہ ریسٹرکشن کم ہے. جنرلی اگر آپ دیکھیں تو یو کین میک اے جنرل اسٹیٹمنٹ ریگارڈنگ 2 types of communities. You can make a statement that to a great degree the hunters and gatherers، ٹھیک ہے، جو ابھی بھی کمیونٹیز ہیں دنیا میں. if you go to remote parts of Africa, for example ٹینزانیہ میں کئی ٹرائبز ہیں who are primarily hunters. وہ ابھی بھی مطلب نیزے وغیرہ لے کر مرد لوگ جو ہیں وہ صبح جاتے ہیں اور وہ ڈیئر شیئر یا کوئی جو واٹر بفلو ہے وہ مار لیں گے یا کوئی نہ کوئی چیز لا کے وہ گوشت لے آتے ہیں کمیونٹی میں. آئی مین دے آر ہنٹرز. اینڈ دنیا کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر ہنٹرز ہیں. یہ جو نیٹو کمیونٹی ٹینزانیہ کی ہے ان کا نام ہٹسا ہے. اور انیوٹ ایک اور کمیونٹی ہے جو کہ جس کا ایک وہ آپ نے یہ تو شاید نام سنا ہو، ایسکیمو. اب ایسکیمو جو ہے یہ آرٹک سرکل میں جو اوپر دنیا کا جو سب سے اوپر حصہ ہے، جو الاسکا وغیرہ جہاں پر آتا ہے، اور وہاں پر مطلب تقریباً ہر وقت ہی سردی اور برف پڑی رہتی ہے، وہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں. دا انیوٹ دے آر آلسو پرائمریلی ہنٹرز اینڈ گیدررز. وہاں پہ اتنی برف ہوتی ہے کہ وہاں کھیتی باڑی تو ہو نہیں سکتی. So a lot of these communities they still rely on hunting. And
ہنٹرز اینڈ گیدررز، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں، وہ ہنٹرز ہنٹنگ وغیرہ جب کر رہے ہوں یا جو پیسچرز وغیرہ پر جا کر پیسچریج کی تلاش میں اب لائف سٹاک کو ادھر سے ادھر لے کے جا رہے ہوں، یہ زیادہ تر جو ہے نا ایکسیس ٹو لینڈ کا ان کی اپنی اندرونی کمیونٹی کے اندر، اگر اب اسٹیٹ کا لینڈ ہو تو وہاں پر تو پرابلم ہو جاتا ہے، مگر اب الاسکا میں اتنی فکسڈ ڈویژن نہیں ہے کہ جی یہ جو ہے یہ 2.5 کنال اس لینڈ لارڈ کا ہے اور 2.5 کنال اس لینڈ لارڈ کا ہے، اس طرح کی بات نہیں ہے. اور افریقہ میں بھی اٹس اے ہیوج کانٹیننٹ دیر آلسو. آپ بلکہ آپ بلوچستان میں چلے جائیں وچ از اے اسپارسلی پاپولیٹڈ ایریا، مطلب وہاں پہ آبادی کم ہے، لینڈ زیادہ ہے، تو وہاں پر یہ اتنی فائن ڈیفینیشن نہیں ہوتی کہ یہ جی اب یہاں سے یہاں کوئی چلا گیا تو وہ لینڈ رائٹس کا ایشو بن گیا. تو وہ ان کی جو کمیونٹیز ہیں وہ وہاں پر، کیونکہ بیسکلی آپ دیکھیں اگر ہنٹر ہے تو ہنٹر نے تو فالو کرنا ہے مائگریٹری پیٹرن کو، کہ یہ جی یہ برڈز اور یہ اینیملز اس سیزن میں یہاں جا رہے ہیں تو وہ ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو ہنٹ دم اینڈ کل دم اینڈ سروائیو. اینڈ آلسو پیسچریج کے لیے بھی یہ ہے کہ ایک کھیت اگر کوئی یا زمین جو ہے وہاں سے خالی ہو گیا ہے پیسچر، تو چرانے کے لیے بکریاں یا جو بھی جانور ہے اس کو کہیں اور لے گئے. سو وہاں پر یہ اتنی پریسائز ڈویژن آف ان کلچرز میں اتنی پریسائز ڈویژن آف لینڈ نہیں ہے، اتنے پریسائز لینڈ رائٹس نہیں ہیں. بٹ ناؤ آئی گیو یو ایگزامپلز آف 2 other communities جہاں پر یہ جو ایشو ہے لینڈ رائٹس کا وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ریجیمنٹڈ ہے. ایک تو مثال ہے سمونز کی جو کہ پیسیفک آئلینڈ میں رہتے ہیں. اب یہ لوگ جو ہیں یہ ہارٹیکلچر کرتے ہیں. ہارٹیکلچر کہتے ہیں جو سبزیاں یا فروٹ وغیرہ اگاتے ہیں. اب زیادہ تر دنیا میں سبزیاں اینڈ فروٹ ہارٹیکلچر کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹینسو فارمنگ کے ذریعے ایک ہی زمین پر اپنا جو درخت یا فروٹ کے درخت ہیں یا سبزیاں لگائیں. وہ مطلب وہ شفٹنگ کلٹیویشن اسے کہتے ہیں. خاص طور پہ بالخصوص جہاں پر ہیوی ٹیکنالوجیکل سپورٹ نہیں ہے تو یہ شفٹنگ کلٹیویشن پیٹرن ہوتا ہے ہارٹیکلچر کا. تو ان کا یہ ہے کہ یہ لینڈ رائٹ جو ہے یہ ان کے لیے سمونز کے لیے تو یہ ہے کہ وہ فیملیز جو ہیں ان کی جو ٹرائبل چیف وغیرہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ میری زمین ہے اور میری زمین کے اندر جو میرے خاندان والے ہیں جو ایک سرٹن رقبے کو کلیئر کر دے کلٹیویشن کے لیے وہ لینڈ یوز کر سکتا ہے. وہ رکھتے ہیں لینڈ رائٹس ذرا ہنٹرز اینڈ گیدررز سے زیادہ اور پیسچریج مینٹین کرنے والے لوگوں سے ذرا زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں ہارٹیکلچر والے. اور جو فارمنگ کر رہے ہیں، کاشتکاری کر رہے ہیں، انٹینسو بالخصوص انٹینسو فارمنگ کر رہے ہیں جو زمین کے اوپر پیسٹیسائڈ اور فرٹیلائزر اور ہل چلانا ہے اور اس کی تیاری کرنی ہے، تو وہ تو لینڈ رائٹس ان کے لیے تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ان پرٹیکولرلی ہمارے جیسے ملکوں میں تو یہاں پر تو ایبسنٹی لینڈ لارڈز ہیں جن کے پاس رقبہ ہی رقبہ ہے، چاہے وہ وہاں پر کاشت بھی نہیں ہو رہی، مگر پراپرٹی از پرائیویٹ پراپرٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیپلی انٹرینچڈ ہے. اور یہ کانسیپٹ ان دا ویسٹرن ورلڈ از آلسو ڈیپلی انٹرینچڈ. سو land rights are more rigidly controlled among horticulturalists and agriculturalists than among foragers and pastoralists. Now میں یہ لفظ ذرا تھوڑے سے مشکل ہیں، میں جو آپ کو آسانی سے بتایا ہے میں صرف آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں. ہارٹیکلچر وہی جو سبزیاں وغیرہ اگانے والے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں جی یہ ہارٹیکلچر پریکٹس کر رہے ہیں. ایگریکلچرلسٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. فارجرز ہو گئے یہ جو ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ اینڈ فروٹس وغیرہ پک کر لیتے ہیں، جو خود کچھ اگاتے وغیرہ نہیں ہیں، صرف وہ ڈھونڈتے ہیں چیزوں کو، ان کو کہتے ہیں فارجرز. اینڈ پیسٹورلسٹ ہوں گے جو پیسچرز جو یہ بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے جو جاتے ہیں، جو لوگ جو لائف سٹاک مینٹین کرتے ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں. سو یہ ایک بیسک اب لینڈ رائٹس کی
کا ایشو جو ہے اس میں یہ ڈسٹنکشن آ گئی کہ جو تو مطلب اپنی زمین پر انٹینسو فارمنگ نہیں کرتے وہ لینڈ رائٹس کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے کہ جی 1.5 کنال یہ میرا ہے. The next issue that I'll come to is that of division of labor. ڈویژن آف لیبر کے اندر اب ایک آپ دور سے اگر ایک چیز دیکھیں کہ ڈویژن آف لیبر بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے, ایک اکنامک یونیورسل ہے جو کہ اینتھروپالوجسٹ نے دیکھنا ہے کہ جی مختلف کلچر میں وہ اب کام تو کرنا ہے تو کام کیسے کیا جائے. ایک تو طریقہ جو کافی یونیورسل طریقہ ہے کہ جی ایج کے بیسس پہ کام جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوتا ہے, یعنی کہ یہ تو نہیں آپ 2 سال کے بچے کو نہ اس کے پاس کوئی تجربہ ہے نہ وہ فزیکلی کام کر سکتا ہے, اس کو آپ سب سے مشکل کام دے دیں کہ تم نے بچے ہل چلانا ہے. دیٹس ناٹ پاسبل. سو ایج کے بیسس پہ ایک تو سیپریشن ہوتی ہے کہ کون کام کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. اب 90 سال کا آدمی تو وہ نہیں کر سکتا جو 30 سال کا بندہ کر سکتا ہے. سو ایک تو نیچرلی آن دا بیسس آف ایج ہو جاتی ہے یہ قسم کی ڈویژن آف لیبر. مگر جینڈر رول جو ہے, جینڈر کا رول جو ہے, یہ بالخصوص ایک ہاٹلی ڈیبیٹڈ ٹاپک ہے ان اکنامک اینتھروپالوجی. سو اس میں دا پوائنٹ ٹو نو از دیٹ دا سیم ٹائپ آف ایکٹیویٹی may be associated with the opposite gender in different cultures. The division of labor by gender is seen as being arbitrary. Arbitrary کا مطلب ہے کہ یہ ڈیبیٹڈ چیز ہے, مطلب کہ بیسکلی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ فکسڈ رول نہیں ہے. سو جینڈر رولز جو ہیں, اب ایک آپ دنیا کا کوئی بھی حصہ لے لیں اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک اگر میں نے دیکھنا ہو کہ کام کیسے کیا جاتا ہے تو میں یہ دیکھوں گا کہ آدمی کیا کام کر رہے ہیں اور عورتیں کیا کام کر رہی ہیں. تو جینڈر اسپیسیفک رولز کیا ہیں کام کرنے کے لیے, کیا زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ گھر کے ارد گرد ہی کام کر رہی ہیں, اینڈ آپ زیادہ تر کمیونٹیز میں یہ ہے کہ خواتین بیکاز آف دا فزیکل capacity they will not be able to undertake very intensive and tough work, although there are exceptional cases. I mean, you have women across the world who choose to join the army, but if you look at it from a biological level, on average a man is stronger than a woman physically. But interestingly, I mean, if you look at it linguistically, women have a capacity to express themselves in more words than men do. So there are these subtle and apparent differences between men and women. And on the basis of these differences, there are certain categories of work that men do and certain categories of work that women do. And generally, it has been noticed by economic anthropologists that women in traditional societies and also in Western societies tend to do work which is around, can be done around the house and which has more flexible hours and allows them to be able to work simultaneously with the rearing of the child. مطلب بچہ شچہ بھی اگر شادی ہو گئی ہے ایک عورت کی تو اس نے بچے کو بھی پالنا ہے اور کام بھی کرنا ہے. سو ڈویژن آف لیبر جب ہوتی ہے تو ہنٹر تو جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایک ڈیئر کے پیچھے وہ 3 دن بھاگتا رہے, تو این عورت کین ناٹ افورڈ ٹو ڈو دس. سو ایک تو یہ ہے کہ اسٹرینتھ کی وجہ ہو گئی ان لیٹس سے ہنٹنگ سوسائٹی, اسٹرینتھ کی وجہ ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ پھر بچوں کا خیال کون رکھے. سو ویمن ٹینڈ ٹو ہیو, آئی مین ایون ان دا ویسٹرن ورلڈ یو ول ہیو ویمن teaching in schools because they can get off at the same time that their children do. So then they can go back home and maintain flexible hours. So these are considerations that are general principles, but at the same time there are حالات, آپ کو پتہ ہے بہت مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, حالات میں کمپرومائزز بھی ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے اور رورل ایریاز میں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کم ہیں, تو دیر از اے انٹینس پیٹرن آف people coming from rural areas into the cities in order to find some work. اب یہاں پر آ کر اگر کوئی بندہ کوئی
ڈرائیوری شروع کر دیتا ہے, وین چلانی شروع کر دیتا ہے, اینڈ لیٹس سے ہی ہیز 1 ایکڑ ان خوشاب اور سم تھنگ, سو دیٹ پرسن اب وہ اپنی زمین چھوڑ کر بیوی کو اور بچوں کو چھوڑ کر تو آ گیا لاہور میں یہاں کام کرنے, پیسے ہارڈ کیش ارن کرنے. تو یہ بھی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ پھر ایگریکلچر کی جتنی رسپانسبلٹی ہے وہ ساری عورت کو اسیوم کرنی پڑتی ہے. بڑا بچہ اگر نہیں ہے تو دین دے آر مینی ویمن ان آر رورل ایریاز. میں نے تو خود کئی ریسرچز دیکھی ہیں جہاں پر یہ ہے کہ a lot of the women have to assume a lot of the difficult, tough tasks and have to generate money. I mean mortality rate اس طرح ہے, کئی عورتیں وڈو ہو جاتی ہیں اور ان کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنا گھر چلاتی ہیں. سو یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, اینڈ جینڈر کے بیسس پہ اس کی وجہ سے یہ ایک آربیٹری ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ جی خواتین جی ہر کلچر میں یہ کرتی ہیں اور ہر دوسرے کلچرز میں خواتین یہ کرتی ہیں. یہ کہنا جو ہے یہ ایک مشکل اور پرابیبلی ناٹ ٹرو اسٹیٹمنٹ ہے. ناؤ آپ کو میں اسی بات پہ ڈویژن آف لیبر پہ ایک اور اینگل سے لے کر آتا ہوں. یہ جو بات ہے یہ ڈرکہائم, یہ ایک بہت فیمس سوشیولوجسٹ نے کی ہے یہ بات, اینڈ بیسکلی ڈرکہائم ڈسٹنگوشڈ بٹوین two types of societies, those based on mechanical solidarity and those based on organic solidarity. اب ڈرکہائم نے یہ دیکھا اور یہ ڈفرینشیشن کی, یہ تھیری پیش کی کہ سوسائٹیز جو ہیں آپ جنرلی ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک قسم کی سوسائٹیز ہیں جہاں پر سولیڈیرٹی, آپس میں رابطے, آپس میں انٹریکشنز جو ہیں وہ آرگینک ہیں, اور دوسری جگہ جو ہے وہاں پر میکینیکل قسم کے تعلقات ہیں. یہ اب اس کا مقصد کہنے کا, اس ڈویژن کرنے کا اور یہ کہنے کا کہ کئی سوسائٹیز میں میکینیکل سولیڈیرٹی ہے, وہ یہ تھا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں زیادہ تر خود کفیل ہیں, دے آر سیلف سفیشینٹ, اینڈ ان a lot of traditional societies اتنی اسپیشلائزیشن نہیں ہوتی تھی. یہ نہیں تھا کہ جی آپ کیا کر سکتے ہیں, میں تو جی صرف یہ ایک بٹن سی سکتا ہوں, یا میں تو صرف یہ جو کمپیوٹر کے اندر جو وائرسز ہوتے ہیں میں انہیں تلاش کر کے ختم کر سکتا ہوں, اور مجھے جی میں تو روٹی بھی نہیں پکانی آتی مجھے تو. اتنی زیادہ اسپیشلائزیشن, اور یہ دن بدن اسپیشلائزیشن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. اب آپ نے خود دیکھ لیا ہے کہ کلچرل اینتھروپالوجی جو ہے اس میں کتنی برانچز ہیں, کتنی شاخیں ہیں. سو جتنی کمپلیکس سوسائٹی ہوتی جاتی ہے اتنی اسپیشلائزیشن بڑھتی جاتی ہے. اب انفارچونیٹلی اس اسپیشلائزیشن کے لیے ڈرکہائم نے کہا تھا کہ آرگینک سولیڈیرٹی ہوتی ہے, اور جو ذرا ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں جہاں پر سیلف سفیشنسی زیادہ ہے, جہاں پر لوگ مختلف چیزیں کر لیتے ہیں اور ان کو باقیوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے, ادھر میکینیکل سولیڈیرٹی ہے. سو یہ پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں درج کر لیں, میں ابھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. سوسائٹیز ود اے منیمم لیول آف اسپیشلائزیشن آف لیبر آر ہیلڈ ٹوگیدر بائی میکینیکل سولیڈیرٹی بیسڈ آن کامنالٹی آف انٹرسٹ. اب میکینیکل سولیڈیرٹی جو ہے اس میں کیا ہے, میکینیکل سولیڈیرٹی میں یہ ہے کہ جی ایک قسم کی تکلفاً آپ سمجھ لیں کہ سولیڈیرٹی ہے, بھائی چارہ ہے آپس میں, کیونکہ میں تو ہوں خود کفیل, مگر اب میں ہنٹر ہوں, ہنٹر ہونے کے علاوہ میں کپڑے بھی سی لیتا ہوں, میں مطلب تھوڑی سی کاشت بھی کی ہوئی ہے, تو میں گندم شندم بھی اگا لیتا ہوں, تو مجھے کسی اور کی اتنی سچ ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں صرف کپاس ہی اگاتا ہوں, اور اگر میں کسی کو اپنی کپاس دے کے اس سے کچھ اور نہ لوں تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا. میں کپاس کھا تو نہیں سکتا, کپاس سے میکسیمم یہ ہے کہ کپڑے بن جائیں گے. سو جہاں پر لوگ سیلف ریلائنٹ ہوں ان کے لیے دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اور سولیڈیرٹی رکھنا وہ ایک میکینیکل فنکشن ہے. وہ اس لیے کہ سوشل سیفٹی نیٹ تو چاہیے لوگوں کو. ہو سکتا ہے میں ایک دن تو مار لوں جی نیل گائے, اور دوسرے دن میں ماروں خرگوش, اور تیسرے دن مجھے کچھ بھی نہ ملے, اور میرا جو ہمسایہ ہنٹر ہے وہ لے آئے جی ڈیئر مار کے, تو میں بھوکا رہوں. پہلے دن میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا, سب کو اپنے گھر میں کھلا دیا, اور 3 دن ہم فاقے رہیں.
مگر اگر میں جب مارتا ہوں نیل گائے اور میں ایک ران اس کو نیبر کو بھی پیش کر دیتا ہوں, تو چانسز ہیں کہ جب وہ کچھ مار کے لائے گا تو میری طرف بھی کچھ گوشت آ جائے گا. سو یہ ایک رکھ رکھاؤ, ایک میکینیکل سالیڈیرٹی, خود کفیل, خود سیلف سسٹینیبل سوسائٹیز میں سرو کرتا تھا ایز اے سوشل سیفٹی نیٹ. Now the other point is that highly specialized societies were held together by organic solidarity based on mutual interdependence. اب جہاں پر ہائی اسپیشلائزیشن ہوئے وہاں پر یہ کہ جی میں تو کمپیوٹر کا وزرڈ ہوں, اب مجھے اور گاڑی بھی چلانی نہیں آتی مگر میں کمپیوٹر کا اتنا وزرڈ ہوں, اتنا بل گیٹس ٹائپ شخصیت کو آپ دیکھ لیں, who has billions and billions of dollars, تو he doesn't need to do anything. He can hire people to do everything for him. I mean, to manage his, to keep an account of whose birthday it is and who he needs to give a gift to. I mean, he doesn't even have to think that far. All he needs to do is ensure that Microsoft is doing better and better. So, جتنی اسپیشلائزیشن ہے وہاں پر اتنی ہی لوگوں کی ضرورت ہے. انٹرڈیپینڈنس جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ ہے. سالیڈیرٹی کی نیڈ جو ہے وہاں پر آرگینک ہے, کیونکہ میں اتنی سی چیز کروں گا اینڈ اس کو اتنا اسپیشلائز طریقے سے کروں گا اور باقی بھی سارے اسی طرح کریں گے, اور پھر اس طرح کلچر جو ہے وہ ایک آرگینک ہول بنے گا, اور ہم ایک سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. سو یہ ڈرکہائم نے یہ اس بیسس کے اوپر ڈفرینسیشن کی between the types of dependence, the types of solidarity required. Now, nepotism. Is nepotism always bad? In many societies, people relate to each other based on the principle of particularism rather than on universalistic terms, which is not necessarily a sign of corruption. اب میں نے یہ سلائیڈ تو آپ کو پڑھ دی ہے, اب میں ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاتا ہوں. یہ ایک انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے, اینڈ یہ آپ ذرا اب کیونکہ ہم تھوڑی سی تھیوری بھی دیکھ لی ہے, تھوڑا سا کلچرل اینتھروپالوجی کے فلسفے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے, سو اب ہم ایک کافی انٹرسٹنگ ایشو کے بارے میں بات کریں گے. اینڈ بیسکلی نیپوٹزم جو ہے, نیپوٹزم آپ کہہ لیں, اسے آپ فیوریٹزم کہہ لیں, ایک نیگیٹو سینس میں اس کو کرپشن بھی کہا جا سکتا ہے. سو سلائیڈ پڑھنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ نیپوٹزم جو ہے وہ کیا اس کو کرپشن سمجھنا چاہیے اس طرح کے فیوریٹزم کو, یا کیا یہ فیوریٹزم جو ہے کیا یہ فیوریٹزم نیسیسری ہے, اور اس کے بارے میں مختلف لوگوں کا کیا خیال ہے. اینڈ بالخصوص کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو مختلف لوگوں کے نظریات کو دیکھتا ہے اور اینالائز کرتا ہے, اور یہ دیکھتا ہے کہ کون سے کلچر میں کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے اکارڈنگلی کیا ویلیوز بنی ہیں, اس کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. سو ایک جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہے وہ تو یہ کہے گا کہ دو پرنسپلز ہیں, ایک پرنسپل ہے پرٹیکولرزم کا اور ایک پرنسپل ہے یونیورسلزم کا. اینڈ یہ ہے کہ جہاں تک پرٹیکولرزم کا تعلق ہے, جہاں تک پرٹیکولرزم کہتے ہیں کہ میں ایک پرٹیکولر سوسائٹی میں ایک پرٹیکولر خاندان سے بلانگ کرتا ہوں, جس طرح برادری سسٹم ہے لیٹ سے. اب اس میں یہ ہے کہ فیملی ٹائز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں جب تک آپ ایک کہیں بھی ایک علاقے میں اگر پھر رہے ہوں, جب تک لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کس کے رشتہ دار ہیں, لوگ آپ کو ایک سسپیشن کی نظر سے دیکھیں. سو اس طرح کی سوسائٹیز میں, ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں, جہاں جو کہ ہمارے علاقے میں بھی اس طرح کی ٹریڈیشنز موجود ہیں, اور بہت سی دنیا کے علاقوں میں پرٹیکولرزم جو ہے وہ موجود ہے, وہ چاہے افریقہ ہے, چاہے برے صغیر کا لارجر ایریا ہے, چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ جاپان ہے, وہاں پر بھی پرٹیکولرزم جو ہے وہ پرٹیکولر سیگمنٹس آف سوسائٹی میں بہت ضروری ہے. اینڈ یہ ہے کہ جو فیملی, ٹریڈیشنل فیملی نیٹ ورک ہے وہ بہت ضروری ہے. کمیونٹیز جو ہیں وہ ایک خاندان
جو ہے اس میں خاندان اور آپ کی رشتہ داری کا جو میکنزم ہے وہ ایک بہت افیکٹو کردار جو ہے وہ ایک اس کا بہت افیکٹو رول ہے. سو اسینشلی جہاں پر تو پرٹیکولرزم ہے نا, وہاں پر نیپٹزم جو ہے وہ کرپشن نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کے رکھ رکھاؤ, خاندانی رکھ رکھاؤ, ان بلڈ لینیج اینڈ کلین سسٹم یا برادری سسٹم ہے, وہاں پر تو نیپوٹزم جو ہے, فیوریٹزم, اور یہ کہنا کہ جی ایک دوسرے کو یہ کیونکہ اس خاندان سے ہے تو یہ اس کی ایک قسم کی ریفرنس ہے, یہ کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی, یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. اب ایک تو ہو گئی یہ بات, ٹھیک ہے. اس بات کو میں کمپیئر کرتا ہوں, کنٹراسٹ کرتا ہوں ٹو دی آئیڈیا آف یونیورسلزم. اچھا, اب یونیورسلزم کیا ہے؟ یونیورسلزم ہے کہ جی ایک اسٹینڈرڈ سوسائٹی ہے, اس اسٹینڈرڈ سوسائٹی میں یہ ہے کہ جی آپ جتنی آپ کی تعلیم ہے, جتنی آپ کی محنت ہے, آپ کو اتنا انعام ملے گا, جتنی اچھی آپ کی سی وی ہے آپ کو اتنی اچھی جاب ملے گی. اب یہ ہے یونیورسلزم کا پرنسپل. اب ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی نہ جانتا ہو, میرے خاندان کا کسی کو پتا نہ ہو, یہ نہ پتا ہو کہ میرے خاندان نے کمیونٹی کی کتنی سیوا کی, یہ کسی کو کچھ نہ پتا ہو, بس وہ دیکھیں کہ جی یہ تو واہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس کو تو ہم ہر سال 7,500 روپیہ جو ہے منتھلی انکریمنٹ دیں گے. یہ ہو گیا یونیورسلزم. ویسٹرن سوسائٹیز میں اس کانسیپٹ کا بہت رجحان ہے, اس کے اوپر بہت زور ہے کہ جی یونیورسل پرنسپلز آپ بنائیں آن دا بیسس آف میرٹ, ایوری ون ڈیزروز اے چانس. بٹ فار اے کلچرل اینتھروپالوجسٹ دے ول لک ایٹ دا ڈیپر ایشوز on something like universalism. The fact that certain people, certain segments of society do not have the chance, do not have the equal rights of education. I mean, the fact that if you are poor, the chances of you going to a good school in order to get a good education, that quality education, are not that good. I mean, اگر آپ پبلک اسکول میں جائیں جہاں ٹیچرز ہی نہیں اچھے تو اس میں پھر آپ کا کیا قصور ہے؟ سو وہاں پر تو یونیورسلزم کا پرنسپل جو ہے اس میں فالٹ ہے. سو جس طرح اب پرٹیکولرزم کو اگر کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن ہے, تو یونیورسلزم کو دا چارج کوڈ بی کہ یہ تو جی سسٹم ہی انفیئر ہے, اور اس انفیئر سسٹم میں ہم تو جی ڈگری تو ایک کاغذ ہے, وہ ہو سکتا ہے جعلی صنعت ہے. سو وی وانٹ ٹو نو کہ جی یہ بندہ ہے کون. تو پرٹیکولرزم اس کو ان سوسائٹیز میں پرٹیکولرزم جو ہے دیٹ بیکمز امپورٹنٹ. اینڈ now for a cultural anthropologist it is important to look at these processes. It is important to see کہ particularism جو ہے اور nepotism جو ہے وہ کلچر میں کیا اس کا نقصان ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے, are people unhappy about this, is this a necessity for their culture? These are issues that a cultural anthropologist will look at. He will look at the deeper meaning of the word universalism. I mean, is it actually fair play, or is it other things than fair play? So, basically, I've tried to, in this session, introduce the ideas of essentially economics, but from an anthropological perspective. What I will do now is, in the next lecture, I will go on to talk about economic anthropology and try to talk about the various ways in which cultures distribute the products that have been produced in those communities. Now, essentially, I hope that during this current lecture, I have been able to bring across to you the difference between a normal economist and an economic anthropologist. And this has been the basic focus of my lecture, and I will again talk about this further next time. This now brings me to the end of the present lecture.
I will do a quick recap and say that essentially economic anthropology looks at economics plus culture. So if an economist is looking at how a society survives and what it has to do in order to survive, an economic anthropologist is putting culture in the equation and saying that these are the different ways in which different types of cultures try to survive given their own circumstances. And that is the basic difference between an economic anthropologist and just an economist. Now I will take on this idea further, and I hope that you have found the current lecture interesting and that you will be looking forward to the next lecture as much as I will. Thank you. Khuda Hafiz.